आजमगढ़ की एक खातून शौहर बाहर रहता था, वहां से जब आया उसको भनक लगी कि ऐसा कुछ घर में हो रहा है, होटल अटेंड किया जा रहा है। उन्होंने उसी होटल में जाके घर वालों से छुट्टी ली कि मैं आज जा रहा हूँ सऊदी के लिए, मेरी फ्लाइट परसों दिल्ली से है, मैं आज जा रहा हूँ। वो गया उसी होटल में जाके ठहर गया। होटल वाले से बोला कि लाओ तेरे पास कितने कितने क्या है, कितना किसकी कीमत कितनी है। उन्होंने जब चेहरा दिखलाया तो उन्होंने पहचाना भीड़ भाड़ में ये तो मेरी खातून का चेहरा का, इसके चाहिए जितने पैसे चाहिए। उन्होंने फौरन फोन किया कि आज क्लाइंट आया है। वो समझी शौहर तो चला गया। अब उन्होंने फौरन सज धज के सवर के आई, उसी कमरे में जब गई तो शौहर को देखने के बाद क्या हाल हुआ होगा वह सबों को मालूम है, सकते में पड़ गई। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल। अगर तकलीफ ना हो तो जो लोग इस बाउंड्री से बाहर बैठे, अगर अंदर में जहाँ जगह है वो अगर बैठ जाते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो समझा था कि शायद 50-100 लोग रहे होंगे, मगर हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। रात के इस लम्हे में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के घरों में, कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। जिंदगी के सारे गम और सारी मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जलसा जुलूस होता क्या है और वाज़ो नसीहत का मतलब क्या होता है। जलसा जुलूस का मतलब ही होता है कि एक आदमी स्टेज पर आके हमें हमारा भूला हुआ सबक याद दिलाए, जो चीज हम जानते हैं उसी को वो अपने लबो लहजे में हमें बताएगा, ताकि हमारा दिल जो आज जंग आलूद हो गया है, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, तो थोड़ा सा वो जंग साफ हो जाए। आदमी बहुत कुछ कर लिया और कर रहा है दुनियावी तरक्की के एतबार से। पहले मिट्टी की दीवार थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ते की दीवार वाला घर हो। पहले लोग 3 वक्त में एक वक्त खाना खाते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम कई सालन के साथ लोग खाना खा रहे हैं। पहले ईद के दिन भी अपनी चप्पल सी करके लोग ईदगाह जाते थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सबों के पास 1 दर्जन चप्पलें मौजूद हैं। पहले 15-15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन लोग जाते थे पैदल ट्रेन पकड़ने के लिए, और आज 100 घर में 200 बाइक मौजूद है। पहले 50 गांव में एक गांव में कार नजर आती थी, मगर आज एक गांव में कम से कम 25-50 कारें नजर आती थी। पहले 2 मंजिला मकान शहर में देखने को मिलता था और अब गांव देहात में भी कई मंजिला मकान देखने को मिलता है। आज हमारे गांव की सड़कें इस कदर पुख्ता बनी हुई है कि आज से 25 साल पहले बरसात के जमाने में गांव की गलियां चलने की लायक नहीं रहती, यानी सड़कें बन गई, बिजलियां 24 घंटे जगमगा रही हैं। सोफा पहले किसी राजा महाराजा के घर में देखने को मिलता था, लेकिन आज हर घर में सोफा है। फ्रिज जब उसकी इजाद हुई तो चंद मखसूस लोगों के घरों में वो था ठंडा पानी। रमजान के जमाने में मोहल्ले के गरीब लोग अपनी बोतलों में पानी डालकर उसके फ्रिज में रखवाते थे और शाम के टाइम में 10-20 लोग सब लेके जाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गरीब से गरीब लोगों के घरों में भी फ्रिज मौजूद है। पहले मालदार लोगों के घर में वॉशिंग मशीन लोग देखते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में कुछ घरों को छोड़कर वॉशिंग मशीन मौजूद है। यानी सारी डेवलपमेंटल चीजें हमारे घर में आ गई, जिसको भी हम आज एक तरक्की याफ्ता घर कहते हैं। छोटे से गरीब से लेकर मालदार तक सबके घरों में ये सारे सामान आ गए। पहले हमारी माँ बहन बेटियां अपने हाथ से मसाला पीसती थी तो उनका हाथ, उनका सीना, उनकी हड्डियां, वो सारी चीजें मजबूत रहती थी। लेकिन आज हमारे हर किचन में ग्राइंडर मौजूद है, बटन दबाया, अब फौरन पत्थर को भी पीस के रख दिया। ये सारे सामान मौजूद है, यानी कोई कमी नहीं रही। हर घर में एक पत्ता अंडा मौजूद है, हर घर में 2-4-10 लीटर दूध मौजूद है।
ہر گھر میں تھا چکن اور بیف اور مٹن سب فریج میں موجود ہے. مہمان آتے ہیں 10 منٹ کے اندر میں سارا سامان مل جاتا ہے. مہمان کو کیا خبر کہ اس کے تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے اور کتنی محنتیں لگی ہیں. بس اپنا آئے 10-20 آئٹم سے دسترخوان سج گیا. پہلے تو بمشکل تمام 2-4 گھر گھومنے کے بعد تب ایک انڈا عورتیں مانگ کے لاتی تھی کہ مہمان آئے روٹی اور ایک انڈا تل کر کے دیا کرتی تھی. جب اتنی ساری سہولیات آ گئی تو آدمی کو بالکل مست رہنا چاہیے, آدمی کو تو بیمار نہیں رہنا چاہیے. جب ساری چیزیں موجود ہیں تو آدمی کو بالکل خوش رہنا چاہیے. پہلے غریبی تھی, خوشحالی نہیں تھی, تو لوگ غمزدہ تھے, چہرہ سوکھا رہتا تھا اس کا. اے بابا بیٹھو 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 بیٹھو. اعظم تحسینی کی نعت سنا, بڑا مزہ آیا. تو مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. ابھی سنو حدیث اور قرآن سننا پڑے گا. سنو ابھی تقریر سنو. تم لوگ جانا ہے جاؤ, بہت حلہ مچایا ہے تم لوگ اعظم تحسینی کے تعلق. یا تو غور سے تقریر سنو یا پھر یہاں سے جاؤ, نہیں تو ابھی وہیں تمہارے پاس آ جاؤں میں. سب تم موبائل ہٹاؤ. کیا کر رہا ہے موبائل؟ فوٹو فوٹو مت لیجیے. تصویر وغیرہ نے آج کل ہمیں چوپٹ کر دیا. شادی ہو رہی ہے وہاں خطبہ نکاح سننا چاہیے کہ اب قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عربی زبان کا خطبہ جس میں قرآن پاک کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کو سنیں. کوئی نہیں سنتا ہے, سب موبائل لیے ہوا ہے. پیری مریدی ہو رہی, سب موبائل لیے ہوا ہے. مدینہ شریف میں روضہ رسول پہ حاضری ہو رہی, سب موبائل لیے ہوا, سیلفی لیے ہوا ہے. چوپٹ ہو گئے ہم لوگ. داڑھی بیکار, سر کی ٹوپی بیکار, یہ جسم پنجابی بیکار, سب بیکار. مسجدوں میں جو اے سی لگ رہی ہے, جو 50 کروڑ کی مسجدیں بن رہی, سب بیکار. غریبوں کے گھر مجھ کو جانے نہیں دیتا, غریبوں کی چائے پینے نہیں دیتا, جبکہ ہم میں اور اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور قبر میں جاتا ہے, اور ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے قبر میں جاتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں, جانے کوئی فرق نہیں. چونکہ بادشاہ ہوں اس کو بھی پانی پینا ہے, اور غریب ہیں اسے بھی پانی پینا ہے. ایسا نہیں کہ بادشاہ کے پینے کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہے, نہیں نہیں, پانی تو دونوں کو پینا ہے. کپڑا بھلے ہی وہ 1000 روپے کی ٹیولا پہن لیں, اور پانی تو وہی پینا ہے جو کتا, بلی, چچندر, سور سب پیتا ہے. وہی پانی پینا, الگ سے اس کے لیے اللہ نے کوئی پانی نہیں بنایا. اسی میں وہ سمجھ لیں کہ 1000 بیگھہ زمین والا جو پانی پیتے ہیں, ان کے دروازے پہ جو نوکری کرتا ہے دربان, وہ بھی وہی پانی پیتا ہے. بھلے ہی وہ پانی کو بوٹل میں کر کے بسلیری بنا کے وہ پی لے, اور وہ بچہ نہ پی لے. باقی بسلیری والا پانی تو خطرناک ہو سکتا ہے, چونکہ وہ پانی 6 مہینہ پیک رہتا ہے. اور یہ سمرسیبل کا پانی ایسے ڈالا, تازہ پانی, اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کوئی پانی نہیں. وہ بند پانی پیتا ہے کہ ہم راجا ہیں, ہے تو پانی ہی, چاہے جو پانی پیو, چاہے پانی بوتل میں بند کر کے پیو, چاہے ایسے تازہ ہینڈ پائپ سے نکال کے پیو, دونوں پانی, کوئی فرق نہیں ہے, دونوں پانی ہے. سمجھ لو اسی سے کہ گھمنڈ کرنے کی کیا چیز ہے میرے پاس, کچھ نہیں. سارا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے سبوں کو پانی پینے کو لازم قرار دیا. ہوا جس ہوا میں سانس لیتا ہوں, یہ ہوا اس کے لیے الگ سے نہیں, ارب پتی کو بھی اسی ہوا میں سانس لینی ہے, اور مجھے بھی اسی ہوا میں سانس لینی ہے. وہی آگ اس کے لیے بھی ہے, وہی آگ میرے لیے بھی, یہی مٹی اس کے لیے بھی, مٹی میرے لیے بھی. الگ سے مالداروں کے لیے گیہوں الگ سے نہیں پیدا ہوتا ہے, الگ سے کوئی دوسرا باسمتی چاول نہیں ہوتا اس کی, یہی چاول ہے جو ہم کھاتے ہیں اور وہ ارب پتی بھی کھاتے ہیں. چاول سے آٹا برابر, پانی برابر. اور بتا دوں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ کیوں دولت کے لیے تم پریشان ہوتا ہے, کیوں مال کے لیے پریشان ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے سٹارٹ کر رہا ہوں چونکہ آج 10,000 کی بستی ہے آپ کی. 10,000 کی بستی میں سے 1 سے لے کے 2,000 لوگ یہاں موجود ہیں, باقی سارے لوگ باہر میں ہیں, کوئی بمبئی, کلکتہ, اور جو لوگ اپنے گھر میں وہ سوئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ کون غریبوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے ہم جلسہ سنیں. جنرل جلسے میں کوئی حیثیت والا آدمی یہاں نہیں بیٹھتا ہے. آپ کے پردھان جی بڑے اچھے آدمی ہیں, بیچارے وہ آ کے بیٹھ گئے, لیکن آپ کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا. ڈی ایم, ایس پی, داروغہ, ماسٹر, وہ سب نہیں بیٹھتا. آیا وہ اب اپنا بیٹھا, شان و شوکت دکھلایا, 2-4 منٹ رہا, اپنا چل دیا.
آپ کی طرح چٹائی پہ بیٹھ کے وہ لوگ تقریر نہیں سنتے، چونکہ یہاں بیٹھنا ان کی توہین کی بات ہے، اور یہاں بیٹھ جانا یہ اپنے سارے غرور کو مٹا کے اپنے درجے کو بلند کرنا ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جہاں سامنے آپ بیٹھے ہیں یہ وہ محفل ہے جس محفل میں کتب ابطال آتے ہیں، جس محفل میں اللہ کے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں، جس محفل کا سیدھا رشتہ بغداد اور بریلی اور مدینہ سے جڑا ہے، سبحان اللہ۔ جس محفل کی پوری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ میرا ذکر کرنے آئے تھے فرشتوں گواروں میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں الہی اس محفل میں ایک بندہ ایسا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں، وہ دوسرے کام سے آیا تھا اور ایسے ہی بیٹھ گیا۔ بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کا آخری جملہ ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ کیوں؟ مجھ کو یاد کرنے والے لوگ اتنے نیک بخت ہوتے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے والا بھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایسی محفل، یہ محفل، اس کے علاوہ کوئی محفل دنیا میں نہیں۔ مسجدوں میں سجدہ ہوتا ہے، مسجد سب سے اچھی افضل جگہ ہے، مسجدوں کے بعد افضل جگہ یہ وہ ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ محفل اتنی زبردست محفل، جس محفل کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کہ لوگ اللہ رسول کو یاد کرنے آئے، اس لیے جو نعت کی لذت لینے آتے ہیں اور دوسرے مقصد سے آتے ہیں، سارے مقصدوں کو ہٹا دیجیے اور دھیرے دھیرے خالص اس طرح کے جلسوں کو اللہ کے ذکر کی محفل بنا دیجیے، تاکہ یہاں سے جب اٹھیں تو آپ کا نام بخشے بخشائے ہوئے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نیت اچھی رکھیں، اور اس جلسے میں جو خرچ ہوتا ہے 2-4 لاکھ روپے، 10-20-50 ہزار روپے، یہ 50,000 50 خربوں کو لے کے آپ کے پاس واپس آ جائے۔ یا بخشش سے بڑھ کر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے حج کریں، زکوٰۃ کریں، خانہ کعبہ کے اندر مر جائیں، مولانا بنے، قطب بنے، ابدال بنے، غوث بنے، کچھ بھی بنے، مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر کے جنت دے دے۔ سب سے آخری مقصد تو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جنت ہی ہو گئے بس سب سے بڑی کامیابی مل گئی، جنت نہ گئے اس کے علاوہ جو بھی کامیابی ہے سب زیرو ہے، کچھ نہیں۔ جنت نہیں ملی اس کے بعد چاہے کچھ بھی مل جائے، چاہے بمبئی میں گھر بن جائے، بریٹین میں گھر بن جائے، امریکہ میں گھر بن جائے، پورے لکھنؤ شہر سارا ہمارا ہو جائے، پورے ہندوستان کے ہم 50 سال تک راجہ بن کے رہ جائیں، سونا چاندی کا گھر بنا لیں، ہیرے جواہرات سر سے لے کے پاؤں تک پہنتے رہیں، ہیرے کی زمین بنا دیں، کچھ بھی کریں، جنت نہیں ملی تو سب کوڑی کے تین کوئی نہیں، سب بیکار، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جنت نہیں ملی تو کوئی حیثیت نہیں، چونکہ آج کھانا کھا لیا اور کل بھوکے ہیں تو اس کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کھانا تو وہی ہے جو ہمیں سب دن ملتا ہے۔ آج کپڑا پہن لیا ہم نے، 50,000 روپے کا جوتا پہن لیا، اب پرسوں جوتا پھٹ گیا، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کیا فائدہ؟ ایک دن پہننے سے کیا ہونے والا؟ اصل تو جوتا وہ ہے جو سب دن پہنتے رہے، اصل نعمت وہ ہے جو مجھ سے چھینے نہیں، اصل عزت وہ ہے جو مجھ سے چھینے نہیں، اصل وہ حیثیت ہے جو مجھ سے چھینے نہیں۔ تو جنت اگر نہیں ملی اور سب کچھ مل گیا، نوکری ملی، ڈی ایم بنا، 10 بیٹا ملا، 10 بیٹا ایس پی بن گیا، 10 بیٹا منسٹر بن گیا، 50 گاؤں کی جاگیرداری مجھ کو مل گئی، میں ہندوستان کا پردھان منتری 50 سال تک بن کے رہا، جنت نہیں ملی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے بہتر وہ چونٹی ہے جو چونٹی کو میں پاؤں سے مسل دیا، چونکہ وہ چونٹی جہنم نہیں جائے گی، اور یہ 50 سال راج کرنے والا کوڑا مار مار کر کے آگ کی زمین، آگ کا گوڑا، آگ کی دیوار، آگ کی چھتیں منہ کے بل گھسیٹ کر ان سبوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ 10 دن 20 دن نہیں، اب سدا دنیا میں تکلیف بھری موت آ گئی، مرنے کے بعد تو موت ہی نہیں ہے، وہاں تو موت کو ذبح کر دی جائے گی۔ جہنم میں جل رہے تو جلتے رہو، جنت میں رہو تو رہو۔ اس لیے اگر بخشش نہیں ہوئی، جنت نہیں ملی تو کوئی ویلو نہیں۔ اس لیے اے مومن، کبھی مت رونا مکان کے لیے، کبھی مت رونا گاڑی کے لیے۔ اللہ اگر روئے گا زیادہ تو اللہ 50 کروڑ کی گاڑی دے دے گا اور جنت چھین لے گا، اگر زیادہ روئے گا تو اللہ 50 کھرب کا مکان دے دے گا اور جنت چھین لے گا۔ مت رونا گاڑی اور مکان اور نوکری اور بیٹے کے لیے، مت رونا، رو آنسو بہاؤ،
صرف جنت کے لیے آنسو بہا. اگر جنت مل گئی تو سمجھو ساری نعمتیں ان کو مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. دونوں جہان کی نعمت مل گئی. آپ کو بولنے کو کم کرنے کو ایکو کم کریے, آواز تیز کیجیے اور آواز تیز کیجیے, ایکو کم کیجیے پورا. اگر جنت مل گئی تو آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں, آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں. اور آواز تھوڑی تیز کیجیے, آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں. اگر جنت نہیں ملی تو آپ پردھان منتری ہیں, کچھ بھی ہیں, کچھ نہیں ہے. وہاں سب کے سامنے ذلت اور رسوائی کا بوجھ ہوگا. آگ کی گوڑے میں سے مارا جائے گا, آگ کی زنجیر میں لپیٹ کر کے سب کے سامنے. ایسا نہیں کہ چوری چھپے اس کو کیا جائے گا, نہیں. وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ رہیں گے سبھوں کے سامنے بے عزتی کا سارا تماشا سبھوں کو دکھلایا جائے گا کہ بہت تم پر ظلم اور اتیاچار کرتا تھا, بہت تم کو سے سجدہ کرواتا تھا نمرود, بہت 400 سال تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, اور ان سبھوں کا انجام قیامت تک کے کھربوں لوگ جو بھی دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب کے سامنے سب کا انجام آئے گا, اور سب کو پتا چلے گا کہ بادشاہت کا انجام کیا ہے. اور وہاں اگر جنت مل گئی تو پھر کیا کہنا. یہی وہ فکر ہے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ, مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ. ایک تیلین عورت گوالی کی بیوی نے کہا کہ بابا میری گائے کی دم اچھی ہے کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے. اگر ہم سے کوئی اس طرح کا سوال کرے تو ہم تو پہلے تماچا اس کو ماریں گے, اور ہم اگر نہیں مارے تو میرا مرید اور میرا شاگرد پہلے اس کو مارے گا. مگر جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کی سوچ بڑی ہوتی. مکان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بچہ لاوارث ہے, کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی اخلاق نہیں. ماں کا اچھا ہونا باپ سے زیادہ ضروری ہے, چونکہ بچہ زیادہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو باپ اس کا بیٹا اس کا اچھا ہوتا ہے. باپ تو آیا رات بھر رہا, صبح کام میں چلا گیا, شام آئے گا. بچہ زیادہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. ماں پہ اسلام نے بہت زور دیا ہے, بہت زیادہ زور دیا اسلام پہ ماں کے اچھے ہونے پر. چونکہ بچہ زیادہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. 9 مہینے تک بچہ باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا ہے, 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. بہت بڑی بات ہے, اس کو آپ غور کریں. آپ 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا. اب زیادہ اٹیچ وہ ماں سے رہا. پھر جیسے ہی پیدا ہوا تو باپ کا دودھ نہیں پیتا وہ, 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے, ماں سے اٹیچ رہتا ہے 2 سال تک. باپ آیا گود میں لیا, 5 منٹ کے لیے چھوڑا, پھر چلا گیا. ماں کا دودھ 2 سال تک پیتا کنٹینیو. ایسا نہیں دودھ ختم ہوا 2 سال کے بعد پینا حرام ہے, ماں کا دودھ صحیح ہے, نہیں پلانا چاہیے. 2 سال تک ماں کا دودھ فوڈ ہے, ڈرنک ہے, میڈیسین ہے, امیونٹی پاور دینے کے لیے زبردست بینیفیشل ڈائٹ ہے ماں کا دودھ. جو بچہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا وہ بڑھاپے 90 سال کی عمر تک کمزور ہی رہے گا اندر سے. دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا. ماں کا دودھ ہڈی کو مضبوط کرتا ہے, ماں کا دودھ امیونٹی پاور دیتا ہے. اس لیے جو لوگ بیوی کی جوانی جلدی سے بڑھاپے میں تبدیل نہ ہو اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں, اس کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کا دشمن ہے. وہ تم لذتیں تو 4 سال لے گا, اس کے بعد یہ بچہ تو 50 سال زندہ رہے گا. اس بچوں کو تم نے ایک کمزور ہڈی دے دی, اس لیے اس کا خیال مت کر کہ صاحب جلدی سے اعضائے جوانی ڈھیلے ہو جائیں گے. نہیں, بچوں سے اگر محبت ہے تو بچوں کو ماں کا دودھ پلا. اگر دودھ کم ہے تو دودھ بڑھے گا کیسے, اس کی ترکیب کر. ڈبے کا دودھ لا کے جلدی مت دے. ماں کا دودھ کیسے بڑھے گا, جو ڈبے میں پیسہ لگاتا ہے وہی پیسہ ماں کو اچھی غذا کھلانے میں لگا دے. ماں کو اچھی غذا کھلا, بادام کھلا, پستہ کھلا, سیزنل فروٹس کھلا, ہری سبزیاں کھلا, تاکہ وہ زیادہ کھائیں گی تو زیادہ دودھ ہوگا. ایسا نہیں کہ دودھ نہیں ہو رہا ڈبا کا دودھ لا کے پلا دیا. نہیں, گائے دودھ نہیں دیتی ہے تو لوگ ہرا ہرا چارہ کھلاتے ہیں. اسی طرح ایک باپ کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے, اگر ماں کے پاس دودھ نہیں ہے تو دودھ بڑھانے کی ترکیب کرے, ماں کا علاج کروائے, بچے کو ڈبے کا دودھ نہ دے. 2 سال ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ, اس کے بعد بھی 10 سال تک بچہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. کیونکہ باپ بچے کا کپڑا نہیں دھوتا ہے, باپ بچے کو سینے پہ بیٹھا کے نہیں سلاتا ہے. آیا بس اپنا جب تک دل بہلایا بچے سے, اس کے بعد چلا گیا, سویا, اپنا صبح کام پہ چلا گیا. بچہ رات بھر اگر رو رہا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے, اگر گیلے بستر بچے نے پیشاب کیا ہے تو ماں سینے پہ سلاتی ہے. کئی سال تک بچوں کے کپڑے کو دھوتی رہتی ہے. وہ بیچاری
شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے، بچے کی بھی خدمت کرتی ہے، وہ تو جانے کہ اللہ نے ایسا دل ان کو دیا ہے کہ وہ صرف محبت ہی کرنا جانتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا ان کو۔ اس کی بولی سے تو جھگڑا ہوتا ہے، اس کو ہم 1,00,000 روپے کا سوٹ لا کے دیتے ہیں، وہ بولتی ہے کہ باپ جو سوٹ لایا تھا وہ اچھا تھا، آپ کا اچھا نہیں۔ ان کا بھائی 500 روپے کا سوٹ لا کے دے دے، بولے گا جو سوٹ میرا بھائی لا کے دیا آپ کیا دیجیے گا؟ ہم 50,000 کا کپڑا لا کے دیتے ہیں، کچھ نہیں۔ وہ ساری لڑائی ہم سے کرتی ہے، شوہر سے ہی ساری جنگ ہے، تمہوں کو پسند کرنا نہیں آتا، ہم کو ٹکا دے دو، ہم بازار جا کے لیں گے۔ یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، یہ سب ہے۔ 1,00,000 روپے کا چپل لا کے دے دے اور ان کا باپ 2 روپے کی چپل لا کے دے دے، بولے گا میرا باپ جو پہنایا آپ کیا پہنائیے گا، جو ہم کو پہنا دیا وہ آپ کیا پہنائیے گا۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ ساری ڈیمیرٹ ہے، لیکن کام کی اتنی چیز ہے کہ وہ صرف محبت کرنا جانتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے کھانا بناتی ہے، ہمارے گھر کو چوروں ڈکیتوں سے بچاتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، مجھ کو گناہوں سے بچاتی ہے، میرے بال بچوں کو مرنے سے بچاتی ہے۔ میرے بچے گونگے رہ جائیں اگر وہ زیادہ نہیں بولے، وہ زیادہ بول کے میرے بچوں کو بولنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو زیادہ بولنے کی طاقت دی ہے۔ وہ ہم کو کھانا وہ کیا کھلاتی ہے دوپہر میں؟ دال چاول روٹی لاتی ہے اور 500 بات پکڑا دیتی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری پھوپھی ایسی ہے، تمہارا چچا ایسا ہے، یہ ہے۔ آپ سب سنتے رہو، چپ چاپ مرد ہو سب سنتے رہو، نمک روٹی دال کھاتے رہو، کہ ساری کہانی سارا گانا سنتے رہو۔ چونکہ وہ کھانا کھلا کر کے احسان کر رہی ہے، اور اس کے بعد 50 گانا سناتی ہے وہ، تمہاری ماں ایسا کر دیا، تمہارا باپ ایسا کر دیا، تمہارا بھائی ایسا کر دیا۔ مرد ہے بیچارہ سب سہتا رہتا ہے، چونکہ بہت کام کی چیز ہے، وہ اس قدر کام کی چیز ہے کہ میرے بچے گونگے رہ جائیں اگر وہ زیادہ بات نہیں کرے۔ اگر بچہ پیدا ہو اس کو جنگل میں چھوڑ دیں تو بچہ جنگل کی جانوروں کی بولی بولے گا، لیکن یہ عورت کو اللہ نے زیادہ بولنے کی طاقت دی ہے، تاکہ جس دن سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے وہ ان سے بات کرنے لگتی ہے، وہ بات کر کر کے ان کو بولنا سکھا دیتی ہے کہ تمہارے ابو گھر گئے ہیں، وہ گھر گئے ہیں، رو مت، ابو شام میں آئیں گے تم کو کھلائیں گے، ابو آنے والے ہیں تمہارے لیے دودھ لائیں گے، تمہارے لیے سامان لائیں گے۔ اب یہ کون سن رہا ہے؟ نہیں، بچہ سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے۔ بچہ جہاں بولنا شروع کیا تو وہ بچہ وہی زبان دہراتا ہے جو بات اس کی ماں ان سے کرتی ہے۔ اگر ماں کی زبان فصیح ہے تو بچے کی زبان فصیح ہے۔ کل میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا لکھنؤ سے مراد آباد کے لیے، تو میرے سامنے والی سیٹ پہ ایک بچی تھی جس کے اوپر بمشکل تمام 4 سے 5 سال ہو گئی بچی تھی، اور اس بچی اس قدر اچھی زبان استعمال کرتی تھی کہ مجھ کو آتے وقت اس کے باپ ان کے دادا سے کہنا پڑا کہ آپ کی بچی بہت اچھی بولتی ہے۔ یعنی جو 15 سال کی لڑکیاں جو زبان استعمال کرتی ہیں، اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے جملے، ایسا نہیں کہ میں ایسا بولتا ہوں کرتا ہوں، نہیں، وہ 4 سال کی بچی یعنی تذکیر اور تانیث کا خیال رکھ رہی، مجھ کو میں ایسی بولتی، میں نے اس ماں کو یہ کہہ دیا، میں یہ کھوج رہی تھی، میں یہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ یعنی بالکل جو زبان ماں کی زبان ہے وہ سب استعمال کرتی تھی۔ اور ایک ٹیچر کی بیٹی اس بچے کی زبان ویسی ہوتی ہے، اور ایک گاؤں دیہات کی یا پھر جس کے گھر میں زبان پہ زور نہیں دیا جاتا، جس کا باپ کو جو آیا سمجھ میں بول دیا، نہ تذکیر کیا مؤنث ہے کیا مذکر ہے، کیا کون سے جملے بولنا ہے، کون بھونڈی جملے ہیں کون اچھے جملے ہیں، کوئی خیال نہیں کیا اس کا بچہ جوان ہو جاتا ہے اسی طرح کی بولی بولتا ہے جس طرح کی بولی اس کی ماں اس کے باپ بولتے ہیں۔ اس لیے ماں پہ اسلام نے بہت زور دیا ہے، یہ کام کی چیز ہے، یہ بولتی زیادہ ہے، صرف آپ کو صبر کرنا ہے۔ حضور نے کہا ہے کہ ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا، چاہے تم رستم رہو، کاما رہو، چاہے پہلوان رہو، کچھ بھی رہو، ان کے سامنے تو تم کو سافٹ ہو کے رہنا ہے۔ باہر میں پہلوان اور پردھان جی، وہاں کوئی پردھان جی نہیں، باہر میں مولانا پیر صاحب ہیں، 1,00,000 مرید ہیں، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، وہاں تو آپ کو چائے کے لیے انتظار بیٹھنا پڑے گا، اگر وہ روٹ گئی سو گئی تو آپ منہ سکھائیے، آپ وہ سر میں درد آپ منہ سکھائیے، دوسروں کے گھر میں جائیے، دکان جا کے چائے پیجیے، وہاں کچھ نہیں، بگڑ گئی تو سارا گھر بگڑ گیا، اگر وہ مسکرا رہی ہے تو سارا گھر مسکرا رہا ہے، کیونکہ سارے بچے اس کے ہیں، سارے بچے اس کے ہیں، بچے کو پیٹ میں وہ رکھی ہے، 2 سال دودھ وہ پلائی ہے، 10 سال نرس کی طرح وہ پال پوس کیا ہے، تو بچہ آپ کا نہیں ہوگا، بچہ اس کا ہے، بیٹا اس کا، بیٹی اس کی، سب اس کی، آپ تنہا رہ جائیں گے گھر میں، چائے تک نہیں ملے گی،
بیٹا کھا رہا ہے, بیٹی کھا رہی, سب کے ساتھ مستی ہے اس کی, کیونکہ انہوں نے خدمت کری ہے. اور آپ اکیلے ہیں, 1 گھنٹے تک چائے نہیں آئی تو کچھ نہیں, آپ بولے گا مار دیں گے, کاٹ دیں گے, توڑ دیں گے, گھر سے نکال دیں گے. اتنا ہی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. محبت, وہ اگر بیدار ہے تو گھر مسکرا رہا ہے, اگر وہ روٹ گئی تو سارے گھر میں ماتم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں مہر کی رقم میں نے 10 لاکھ دیا ہے, میرا گھر ہے, میری کار ہے, میرا پرس, میرا پیسہ, میری وجہ سے تم رانی بن کے ہو, میں سیدھا کر دوں گا, مار کے ٹھیک کر دوں گا, بھگا دوں گا, طلاق دے دوں گا, کچھ نہیں چلے گا. باہر میں بدھایک, سانسد, منتری, وہاں کچھ نہیں چلے گا. وہاں آپ کو مار دھاڑ کریں گے, کچھ نہیں, وہ سیدھے بس سو گئی تو اب سب کھیل ختم. اب 50 لاٹھی ماریے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے, وہ سارا ماحول ختم. سیدھا نہیں کر پائیں گے آپ. حضور جو دنیا کے سب سے بڑے محسن, جو سب سے بڑے حکیم, سب سے بڑے اسکالر, ان سے بڑا کوئی نہیں پیدا ہوا. نہ آئنسٹائن پیدا ہوا, نہ نیوٹن پیدا ہوا, اس سے بڑا نہ ان سے پہلے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. امریکہ کا دانشور کہتا ہے, he was the only man in history who was supremely successful on both levels. مانو اتہاس کا اکلوتا آدمی ہے مصطفیٰ جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پہ سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. سبحان. اس سے زیادہ سفلتم, اس سے زیادہ مہانتم, اس سے زیادہ سکسسفل نہ کوئی پیدا ہوا, نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. ان کی وانی باوزن ہے, ان کی بولی باوزن ہے. جو 1400 سال پہلے اس نے کہہ دی, اس کو اگر آج کے ترازو میں ناپا جائے تو ویگیانکوں کی بولی کا وزن کم رہے گا, مصطفیٰ کی بات کا وزن بھاری ہو جائے گا. جو کچھ مصطفیٰ نے کہہ دیا انچینجیبل ہے, جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ ریلائبل ہے, جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ آتھنٹک ہے, اس میں ذرہ برابر نہ ڈاؤٹ ہے, نہ شک ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی زبانی نہ کوئی اسکالر بڑا, نہ کوئی پروفیسر بڑا, نہ کوئی سائنٹسٹ بڑا, نہ کوئی لیڈر بڑا, کوئی بڑا نہیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی عظمت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس نبی محترم نے جو کچھ میرے لیے کہہ دیا, جو میسیج دے دیا, جو گائیڈ لائنز دیا ہے, اس سے ہٹ کے کوئی گائیڈ لائنز ہی نہیں ہے. چاہے کوئی سائنٹسٹ کہے, چاہے کوئی بھی کچھ کہے, گرا باندھ کے رکھ لیں, ان سے زیادہ قیمتی بات کسی کی نہیں ہے. بھلے ہی دلی کا 2-4 چھوکرا مصطفیٰ کو گالی دے, مصطفیٰ کی شادی پہ انگلی اٹھائے, جس کو ایک جملہ ہندی نہیں آتی ہے وہ چلا ہے دنیا کے مہانتم انسان پہ انگلی اٹھانے کے لیے. جس کو ایک جملہ انگریزی نہیں آتی ہے, یہ لچا لفنگا, یہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین, سب سے حسین ترین اور سب سے بڑے خلق عظیم کے منصب پر فائز مصطفیٰ, جن سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت. بے شک. یہ دلی کا بندر کیا جانے, جبرائیل امین نے تو کہہ دیا, تلفت مشارق الارض و مغاربہا, تفت جبلہا و سہلہا. یعنی یا رسول اللہ, میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا, سمندری اور خشکی کے سارے علاقوں کو میں نے کھنگال دیا, آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی کو جناب اعلیٰ حضرت نے کہا, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نام. سبحان. تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. مصطفیٰ کی ہر بات لاجواب ہے. حضور نے کیا کہا, آقا فرماتے ہیں کہ تم انہیں سیدھا کرنا چاہو گے, سیدھی نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ جائے گی, اور ٹوٹنا طلاق ہے. تیرا گھر برباد ہو جائے گا, تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی, تمہارے گھر سے سکون ختم ہو جائے گا. حضور کہتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا, ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا, کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, اور یہ ٹوٹنا ہے طلاق. اور جب طلاق ہو جائے گی تو گھر برباد ہو جائے گا, بچے تیرے تباہ ہو جائیں گے, تمہاری اپنی زندگی کا سارا سکون ختم ہو جائے گا. اسی حالت پہ رہنے دے, بڑے کام کی چیز ہے, فائدہ حاصل کر. صبر کرنا, تم مرد ہے, تم کو اللہ نے ان سے زیادہ عقل, ان سے زیادہ تم کو طاقت دی ہے. اسے طاقت دی ہے تاکہ ان کی ساری باتیں یہاں بچ جائے, سما جائے, بہت کام کی چیز ہے. اور یہ جو حضور نے جو بات کہہ دی, یہ بات وہی ہے جو دنیا کے سارے دانشوروں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اس صبر کرنا ہے.
اور ان کی باتوں کو تھوڑا سہ لینا اور سمجھاتے رہنا ہے. ایک دانشور کی بات اخبار میں چھپی تھی کہ 99 مرتبہ اگر آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ ایسے مت کرو، ایسے کرو، یہ درست ہے، یہ نادرست ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسے کرنا چاہیے، جیسے بچہ کو آپ سمجھاتے ہیں ایسے مت کرو، تو اس کا علاج نہیں کہ یہاں تو چار تماچا مار کے ٹھیک کر دیا، نہیں، وہ 2 منٹ تک ٹھیک رہے گا تماچا مارنے کے بعد، پھر ویسے ہی ہو جائے گا. جو اس کا حال ہے، جو اس کا معمول ہے. یہ بچے ہیں، نہ ان کو سمجھا پائیں گے نہ عورت کو سمجھا پائیں گے. ان کو آپ کو صرف سہنا ہے. یہ یہاں پیشاب کر دے تو دھونا ہے، نہ کہ اٹھا کے پھینک دینا ہے ندی میں، نہیں، بلکہ بات ہونے کے ناطے سہنا ہے، نہ کہ پیر کاٹ دینا ہے. بچہ کا چہرہ اتنا معصوم، اتنا بھولا بھالا ہوتا ہے کہ اگر باپ کو وقتی طور پر مارتا بھی ہے، ان کی محبت میں مارتا ہے تاکہ اسکول جائے، ورنہ بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جب غور سے ان کا چہرہ دیکھتا ہے تو باپ اسے سینے سے لگا دیتا ہے. اس کے بغیر باپ رہ نہیں سکتا، بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ بچے ہیں جس کو اپنے بازو میں سلاتا ہے تو گہری نیند آتی ہے، اس کو اپنے گود میں بیٹھاتا ہے تو دنیا کا قرار مل جاتا ہے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے تو باپ کا سارا غم دور ہو جاتا ہے. اپنی بیٹیا کو سامنے بٹھا کے جب وہ کھلاتا ہے تو بیٹیا صرف ساتھ میں شریک رہتی ہے تو باپ 8 گھنٹے ہل جوت کر جو پسینہ بہا کے آتا ہے، سارا پسینے کا غم وہ بھول جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر. آنگن میں یہ بچے بڑے قیمتی ہیں، مگر یہ بچے شریر بھی ہیں. یہ بچے یہاں پیشاب کر دیں گے، یہ بچے سر میں پیشاب کر دیں گے، یہ بچے صاحب سامان توڑ دیں گے. آپ لائے ہیں 50,000 روپے کا سامان، یہ توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے؟ نہیں، سب کچھ سہ لینا ہے، پی جانا ہے. یہ بچہ ہے ہی ویسا. ٹھیک اسی طرح عورتوں کا مسئلہ ہے، وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کو صرف سہنا، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لکھا ہے دانشور کی 99 بار اگر تم نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں سنبھلے تو ان کا قول تھا کہ 100واں آپشن بھی سمجھانا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. 100واں آپشن بھی سمجھانا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. ورنہ کتنے کو طلاق دیں گے آپ؟ اس کو طلاق دیں گے، دوسری آئے گی وہ اس سے مہا بے وقوف ہو جائے گی. کتنے کو طلاق دیں گے؟ تیسرے کو لائیں گے، وہ بھی عورت ہی تو ہے. مر جائیں گے، آپ نہیں سیدھا کر پائیں گے. جس طرح کہ بچے کو نہیں سیدھا کر پائیں گے، اسی طرح عورت کو نہیں سیدھا کر پائیں گے. تو حضور نے کیا کہا؟ دوسرے لوگوں نے کہا عورت ٹائن ہے، کسی نے کہا کہ قاتل ہے، کسی نے کہا بس کام اس کا یوز اینڈ تھرو. یہ اس کے علاوہ اس میں کوئی کوالٹی، کوئی گن ہے ہی نہیں. بس ایک ہی گن ہے، اس کو یوز کرو، اس کو تھرو کر دو. اس کے علاوہ کوئی گن اس میں نہیں ہے، کوئی کوالٹی نہیں ہے سوائے صحبت کی. کوئی کوالٹی اس میں نہیں ہے. وہ تمہارے خلاف، تمہاری ماں کے خلاف، تمہارے باپ کے خلاف، تمہارے بچوں کے خلاف، تمہارے گھر کے خلاف، وہ سب کچھ کر گزرے گی. 4 بچے کی ماں سامنے والے ٹیلر ماسٹر کے ساتھ بھاگ گئی. اب تم تماشا بجاتے رہو، تھالی بجاتے رہو، اور صاحب تالی بجاتے رہو، چلی گئی وہ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اس کو کنٹرول میں رکھنا، جیسے بچوں کو چومنا بھی ہے اور کڑی نگاہ بھی دکھلانی ہے، اسی طرح ان کو پیار بھی دینا ہے اور کڑی نگاہ بھی رکھنی ہے اور سمجھانا بھی ہے. ذرا سا لوز دیا، چلو جو تم کو آتا ہے کر لے، تو پھر وہی ہوگا. 4 بچے کو چھوڑ کے وہ پیار جب کرنے پہ آتی ہے تو آپ کے پاؤں کو دھو کے پی لیتی ہے، آپ کے بچوں کے ساری زندگی جوانی قربان کر دیتی ہے. اور اگر وہ ٹیڑھی ہوئی، ان کا دل اگر بہکا تو 5 بچے کی ماں سارے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر ایک چمار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اس طرح کے تجربات آئے دن زندگی میں، اخبار کی ساری خبریں اسی طرح کی ماؤں سے بھری ہوئی ہیں. اس لیے ایک چوکن نہ ہو کر حضور کے فرمان کی روشنی میں ایک ہسبینڈ اور ایک گھر کا سردار ہونے کے ناطے سب پہلو پہ نظر رکھنا ہے. حضور نے کہا یہ ٹیڑھی ہے، صبر کر لینا، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہے. اس کے ساتھ ایک عقل مند والا رویہ اختیار کر، یعنی اس پر نگاہیں کڑی بھی رکھ، اس کو پیار بھی دے، جو کھا وہ کھلا، جو پہن وہ پہنا. اور یہ ناقص العقل ہے، اس پر اعتبار مت کرنا، اس کا ہر مشورہ مت ماننا. وہ اگر پورب جانے کہے تو بزرگوں نے کہا کہ تم پچھم جانا. اس کی فوری بات فوری نہیں مان لینا. اس کو کھلانا پلانا، اس کو گھر کی زینت ہے سب کرنا، مگر ان کا غلام مت بننا. کیا اس کے آگے کی زندگی ہوئی وہ تو وہ جانے. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں حالات کتنے خراب ہو گئے. شوہر کے ساتھ جو رہنے والی ہے باہر سے آیا ہے، اور پھر وہ شوہر ابھی 1 دن ہوا ہے گئے ہوئے، اگر تو 4 10 50 مہینہ ہو گئے تو چلو بہت دن ہو گئے، شیطان کا زبردست غلبہ ہوا. یہاں تو 1 دن پہلے
وہ گیا ہے، مگر معلوم ہے گلاب کا جو پھورا چوسنے والا پھورا جب گلاب کو نہیں چوسے تو مر جائے گا، پاخانہ کا کیڑا جب تک پاخانہ نہیں چاٹے تو وہ مر جائے گا، اگر پھورے کو پاخانے کے پاس بھیج دیں تو مر جائے گا، اس پاخانے کے کیڑے کو گلاب پر ڈال دیں تو وہ مر جائے گا، اس کو کیڑا کو پاخانہ چاٹتے چاٹتے لت لگ گئی ہے۔ اسی طرح جس کی نیت خراب ہو گئی، جس کی عادت خراب ہو گئی، جس کا کیریکٹر خراب ہو گیا، وہ جب تک دوسروں سے ملے نہیں اس وقت تک اس کو چین قرار نہیں ملے گا۔ یہاں شوہر کے ساتھ ایک دو ماہ گزارنے کے بعد بھی فون آیا لپک کے چلے گی، وہ پاخانے کی کیڑے کی طرح جب تک غلاظت نہیں چاٹے اس وقت تک چین نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے بچوں کو نیکوں کے ساتھ رکھ، خود نیکوں کے ساتھ رکھ، اپنے گھر میں نیکوں کا آنا جانا رہے، تیرے گھر میں کوئی غنڈہ نہ آئے، تیرے گھر میں کوئی داروغہ نہ آئے، تیرے گھر میں کوئی غیر محرم نہ آئے، تیرے گھر میں کوئی شرابی نہیں آئے۔ آج تم نے دنیا کے چند سکے کے شوق میں شرابی دوست کو گھر میں آنے جانے کی فری تم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آ جا رہا ہے شرابی، چونکہ تیرا کاروبار اس سے چل رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ تیری جوان بیٹی پہ بری نگاہ ڈالے گا، وہ ہماری بیوی پہ بری نگاہ ڈالے گا، اور پھر دوست کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ نہیں دیکھا ایک مہینہ پہلے ایک مولوی ٹائپ کا آدمی، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے دوست رامو کے ساتھ ایگزام دلانے کے اسکول بھیج رہا ہے، جبکہ بدتمیز کو اپنے خاص بھائی کے ساتھ نہیں بھیجنا تھا۔ شریعت کا قانون ہے اپنا خاص بھائی دیور کے ساتھ بھابھی نہیں جائے، ضرورتاً کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آ جائے۔ یہاں اسکول نہیں بھیج رہا ہے ایک مسلمان اپنا دیور کے ساتھ جانا حرام ہے، یہ اجنبی مرد راموں کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ بدتمیز تیری اس سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایک عورت کا دین بھی گیا، اس کا ایمان بھی گیا۔ زنا کرنا تو حرام تھا، اگر ایمان سلامت رہتا تو بخشش کی کوئی صورت نکل آتی، توبہ استغفار کر کے، اور پھر دوسروں کی دعائیں مغفرت سے کچھ حصہ مل گیا ہوتا۔ ایمان اگر اس کا لٹ گیا تب تو زمین بھر گولڈ بھی اس کے لیے خیرات کیا جائے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر بے ایمان دنیا سے چلا گیا، 50 کھرب کا کمبل غریبوں میں بانٹ دے کوئی فائدہ نہ ہوگا، 50,000 غریبوں کو آنکھ دان کر دے کچھ نہیں ملے گا، وہ بلڈ ڈونیٹ کروا دے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مرنے کے بعد وہاں صرف ایمان کا اعتبار ہوگا۔ ایمان اگر ہے تو عمل کام آئیں گے، دوسروں کی دعا کام آئے گی۔ ایمان اگر نہیں رہا تو 50,000 کروڑ ختم قرآن کر دے کہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر ایمان کی حالت میں گیا ہے تو 3 بار قل هو اللہ احد بھی پڑھ دے تو ایک ختم قرآن کا اجر اس کی روح کو مل جائے گا۔ ایمان ہے، کیا کام کیا تم نے؟ بدتمیز کی بیوی کا ایمان بھی گیا اور اس کا کیریکٹر بھی گیا، اسی رامو دوست کے ساتھ وہ شادی بھی کر لی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنا ایمان سے رشتہ اپنا توڑ کر۔ قصوروار وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اجنبی مردوں کے ساتھ بھیج دیا۔ صرف چند سکے کو دیکھنا ہے، اجنبی مرد گھر میں آ رہے ہیں، ڈکیتوں سے دوستی ہے، چوروں سے دوستی ہے، نیتاؤں سے دوستی ہے، اور بگاڑ مولانا سے ہے، بگاڑ نیک لوگوں سے ہے۔ نیک لوگوں کے لیے دسترخوان نہیں بچھے گا، اگر بچ بھی گیا تو بسکٹ اور دالموٹ ہے، اور صاحب چور ڈکیت دن بھر گالی دینے والا داروغہ اگر آ گیا تو ہم تقدیر پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ارے صاحب واہ یہ فوٹو ہے، یہ سیلفی ہے، میرے گھر میں داروغہ آ گیا، میرے گھر میں ودھایک آ گیا، میرے گھر میں سانسد آ گیا، میرے گھر میں پنڈت جی آ جائیں تو میری نسلیں فخر کریں گی۔ کیا صاحب ہمارا جو ویلو ہے، میرے گھر میں صاحب مکھ منتری آ گئے، فوٹو لینا، فوٹو کو اس کو کور کروا کے شیشہ فریم کروا کے لٹکا دینا تاکہ سارے لوگ آئیں دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ اتنی گندی اور گری ہوئی سوچ مسلمانوں کی ہو گئی چند سکے میں۔ قصور صرف یہی ہے کہ بیٹا نیتا بن گیا، مسلمان نہیں بنا تھا، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، مسلمانیت نہیں داخل کی گئی، بیٹا آفیسر بن گیا، اسلام نہیں سکھلایا، نہ قرآن پڑھایا، نہ حدیث سکھایا، نہ دین سکھایا، اسکول میں بھیج دیا۔ بزرگوں نے کہا ہے ڈاکٹر بناؤ بعد میں پہلے مسلمان بنا دے، آئیس آفیسر بنانا بعد میں پہلے مسلمان بنا دے، ڈی ایم بنانا بعد میں پہلے مسلمان بنا دے۔ عالموں کے پاس اسے بھیج تاکہ نیکوں کا چہرہ دیکھے گا، نمازی کا چہرہ دیکھے گا۔ 1 گھنٹہ کے لیے ہی مدرسہ بھیج دے تاکہ دینی ماحول کو دیکھتا رہے، مدرسے کی دیوار سے جڑا رہے، وہاں کے نیکوں سے جڑا رہے۔ اپنے گھر میں عالموں اور نیک لوگوں کو بلایا کر، دسترخوان بچھایا کر، اپنے بچوں کو سامنے بٹھایا کر، ان نیک لوگوں کا تعارف کروایا کر۔ یہ تہجد پڑھ
پڑھاتا ہے یا اشراق پڑھتا ہے یا رات میں جا کے نماز پڑھتا ہے یا روزانہ 1000 بار درود پڑھتا ہے یا نیک لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں، بیٹا ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لے، ان سے دعا کروا لے، ان کا چہرہ غور سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے سینے کا گھمنڈ دور ہوتا ہے، یہاں کا سارا کچرا ختم ہوتا ہے۔ جب بچہ بچپن سے ہی نیک لوگوں کا چہرہ دیکھے گا، ان کا دماغ ستھرا ہوگا، دل ستھرا ہوگا۔ وہ اگر ڈی ایم بن بھی گیا تو ڈی ایم کا دفتر، وہ سرکاری کام کاج پاک میں ہوگا، اسلام کی تبلیغ کا مرکز وہ پہلے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے سارے بچے، میرے بچوں کا سر کا بال کا اسٹائل بگڑ گیا، میرے بچوں کی زبان پہ گٹکا ہے وہ زبان بگڑ گئی، میرے بچوں کے سینے میں سونے کا چین ہے یہ بگڑ گیا، ان کے ہاتھ میں دھاگا ہے یہ بچے بگڑ گئے، سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ بچے پانی کم پی رہے ہیں، شراب زیادہ پی رہے ہیں۔ ان بچوں کی گڈی میں ماں باپ کو بچپن سے پلانا ہوگا۔ شراب کی ایک بوند اگر اندر گئی تو 40 دن تک کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا، 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں اگر مر گیا تو جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی۔ وہ جنت کی خوشبو جو 500 سال تک جاتی ہے، وہاں جنت کی خوشبو تیرے لیے حرام رہے گی۔ اگر اسی حالت میں تو مر گیا، شراب حرام ہے، پانی سستا ہے، پانی پی، دودھ پی، شہد پی، اللہ توفیق دے تو دودھ کا فروٹس کے جوس پی، اللہ توفیق دے تیرے پاس پیسے ہیں اناناس کا جوس پی لے، وہ ڈائجسٹیو سسٹم کو درست رکھنے میں شاندار رول ادا کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو روزانہ انار کا جوس پی لے، وہ زبردست بلڈ بنانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو گرمی کے موسم میں سنترا اور موسمبی کا جوس پی لے، وہ تمہارے لیور سسٹم کے سارے فنکشن کو درست رکھے گا۔ اللہ توفیق دے تو آم کے سیزن میں جو 2-4 مہینہ سیزن رہتا ہے اس میں خوب آم کھا، خوب آم کا جوس پی، اس سے بدن کے جتنے پسینے نکلیں گے ان پسینوں کا شاندار بدل ایک گلاس آم کا جوس ہے۔ راجہ بھی کھائے آم اور غریب بھی کھائے آم، زبردست کیلوری سے بھرا ہوا، وٹامن سے بھرا ہوا پھل ہے، اسے کھا۔ سیب ملے سیب کا، آم ملے آم کا، جوس ملے جوس پی لے۔ گنا زبردست اثر رکھتا ہے، اس گنے کو پی لے، تمہارے اندر کے ساری ہیٹ اور گرمی کو گنا ختم کر دے گا۔ یہ زبردست چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں تیرے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر یہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر شراب پینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ کھا لے۔ اللہ توفیق دے پیسہ ہو تو کاجو کھا، کشمش کھا، پستہ بادام کا، بچوں کو بادام کھلا، اس سے برین تیز ہوتا ہے۔ بچوں کو اخروٹ کھلا، اس سے لیور کا فنکشن صحیح ہوتا ہے۔ آج کل لیور کا فنکشن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے گیسٹرک کی بیماری ہو رہی ہے۔ آج لوگ پیٹ کر رہے ہیں، سر کر رہے ہیں، پیٹ سر گھٹنے اور ٹخنے کا درد، یہ سب بیماریاں ہیں جس پر سارے لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کا سارا سسٹم خراب ہے، اس کے بعد کہتے ہیں میرا پیٹ خراب ہے، میرے سر کا درد سے سر پھٹ رہا ہے۔ سارا سسٹم درست ہو۔ اس تعلق سے میں ایک بات بتاتا ہوں، فرانس کا بہت بڑا تحقیقاتی ادارہ جہاں لوگ 2-4 سال جاتے ہیں ٹریننگ لینے، مشق کرے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنے کے بعد، جہاں ٹریننگ کے لیے اس ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، چونکہ وہاں تجربہ کار ہائیلی ایکسپیرینسڈ سائنٹسٹ وہاں رہتے ہیں، جہاں جو کچھ کتابوں میں پڑھا گیا اس کو پریکٹیکل میں وہاں سمجھایا جاتا ہے، جو عام پروفیسر نہ سمجھا سکیں وہاں کے ماہر ایکسپرٹ اسے سمجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو ہائی کوالٹی کا ویگیانک بننا چاہتا ہے وہ اس سینٹر میں ایڈمیشن کرواتا ہے۔ جیسے امریکہ کا ناسا ہے، وہاں روزانہ تحقیق ہوتی رہتی ہے، وہاں کے لوگ سمندر کی گہرائی میں اور آسمان کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں اور یونیورس کی سچائی کا پتہ لگاتے ہیں، وہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، کائنات کا اور کائنات کا چھوڑ کہاں ہے۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کا پتہ لگانے والا ویگیانک کہتا ہے کہ اگر 10,000 سال بھی مجھ کو مل جائے پھر بھی دنیا کے ایک اور چھوڑ کا پتہ نہیں لگا پائیں گے۔ جو کچھ بھی دریافت ہوئی سائنس میں سمجھ لے کہ 5% ہی ہے۔ یونیورس از مسٹری، کائنات ایک رہسیہ ہے، دنیا ایک رہسیہ ہے۔ ساری دنیا میں کو پتہ لگانا یہ سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہوائی جہاز سے لے کے سائیکل تک جتنی بھی چیزوں کا آوشکار ہوا ہے وہ سمجھ لیں کہ صرف 5% ہی ہے جو لوگوں نے سائنس کی دنیا میں ترقی کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ باقی دنیا اتنی پیچیدہ ہے کہ مشکل ہے۔ سائنسدانوں نے آج کہا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا کئی ہزار کروڑ سال پہلے، اس دھماکے سے آسمان الگ ہوا، زمین الگ ہوئی، تمام سیارے ستارے الگ ہوئے، سب مکس تھے، ایک شکل تھی اس کی مادے کی۔ وہاں ایک زبردست دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے چاند الگ، سورج الگ، آسمان الگ، زمین الگ۔ اسے کہتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری، بگ بینگ کی تھیوری، بگ بینگ کی تھیوری کہتے ہیں یورپ والے۔ آپ جان کر تنگ رہ جائیں گے کہ جہاں سائنسدانوں کی آج رسائی ہوئی، یہی کہ زمین آسمان ملے تھے اور دونوں کو الگ کر دیا گیا،
یہ کہتے ہیں ایک زبردست دھماکہ اور اس سے یہ سب الگ ہو گئے. ان کی بات اگر سچی ہے اور یہ بات ہے بھی سچی تو پھر یہی بات قرآن کریم میں 1400 سال پہلے جو کتاب دنیا میں نازل ہوئی اس کتاب میں اسی کو کس طرح جگہ دی گئی ہے. اس بات کو اللہ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ کہتا ہے یہ کافر دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے